बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मास्को फार्मेट के हवाले से बात करेंगे और कुछ मामलात सिक्योरिटी के, कुछ पाकिस्तान के, कुछ अफ़गानिस्तान के। इंतहाई अहम एक फ़ोरम है, 12 ममालिक इसमें शरीक होंगे और सबसे ज़्यादा जो इसमें दिलचस्प बात है, जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये है कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा यानी अफ़गानिस्तान की पहली दफ़ा नुमाइंदगी है। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी मास्को पहुंच चुके हैं, रूस पहुंच चुके हैं। और इससे पहले जितने भी ये इजलास हुए हैं ये अफ़गानिस्तान के बग़ैर हुए हैं। अफ़गानिस्तान के ऊपर इजलास अफ़गानिस्तान एजेंडे का बड़ा पॉइंट और अफ़गानिस्तान के हवाले से सारी बातचीत, लेकिन उसमें अफ़गानिस्तान अगर शरीक नहीं है तो आप इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चीज़ की फिर पिछले इजलासों में क्या अहमियत थी। इन इजलासों की, इस इजलास की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि इसमें अफ़गानिस्तान बज़ात ख़ुद शरीक होगा। अफ़गानिस्तान के हवाले से जितने मसाइल डिस्कस होंगे, जितनी तजावीज़ पर तबादला ख़याल होगा, जितनी शिकायत होंगी, जितने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाएगा, वो सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान की मौजूदगी में होंगी। एक तो मैं आपको बताऊं कि अफ़गानिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं मोहम्मद सादिक ख़ान, ये पहुंच चुके हैं। वहाँ पे उनकी इंतहाई अहम मुलाकातें हुई हैं। उनके जो ईरानी हम मनसब हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। उनके जो चीनी हम मनसब हैं यानी जो अफ़गानिस्तान के लिए चीन के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। दोनों ममालिक के साथ या साइड लाइन्स पर जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं अफ़गानिस्तान डिस्कस किया जा रहा है। और ये जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसमें ईरान, रूस और चीन उनके भी उसी तरह के ख़यालात हैं कि जिस तरह के ख़यालात पाकिस्तान के हैं। अब पाकिस्तान क्या चाहता है अफ़गानिस्तान से, फिर रूस क्या चाहता है, ईरान क्या चाहता है, और वस्त एशिया की जो रियासतें हैं वो क्या चाहती हैं, और हिंदुस्तान क्या चाहता है, क्योंकि मास्को फार्मेट में वो भी मेंबर है। तो एक तो ये इंतहाई गैर मामूली इजलास होगा और तारीख़ पलट चुकी है। आपको पता है तकरीबन जब ये वीडियो अपलोड होगी तो 6 अक्टूबर 2025, और ये सिलसिला जो है हम देख रहे हैं कि 6 अक्टूबर से ये लोग पहुंचना शुरू हुए हैं और आज की तारीख़ जो है वो 7 अक्टूबर 2025 है। क्योंकि ये वीडियो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 6 अक्टूबर को रिकॉर्ड हो रही है, जब ये अपलोड होगी तो 7 तारीख़ हो चुकी होगी। इसकी अहमियत के हवाले से बात करनी है। पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस, इनके नुमाइंदों का एक ख़ास इजलास हुआ है और बाकी जो ममालिक हैं, जो वस्त एशिया की रियासतें हैं, वो इस मास्को फार्मेट में शरीक होंगी ये रियासतें। और इसमें जो महफूज पनाहगाहें हैं, पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ़ ममालिक को मतलूब मिलिटेंट्स हैं, उनके हवाले से कहा जाता है कि जो अफ़गानिस्तान में उनकी पनाहगाहें हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं। और इसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो चाइना के हैं, ईरान के हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क ने सिवाय रूस के अफ़गान तालिबान को बतौर हुकूमत तस्लीम नहीं किया। बावजूद इसके कि रूस ने तस्लीम किया है। रूस का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर कोई 23,000 दहशतगर्द मौजूद हैं। तो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और ज़ाहिर है कि इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान के भी हैं, ईरान को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ETIM के हवाले से चीन के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और बाकायदा जो एक ट्राइलेटरल इजलास हुआ था काबुल में, वो पाकिस्तान का एलामिया और चीन का एलामिया आप देखें तो उसमें ETIM का ज़िक्र है चीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से TTP का ज़िक्र है, उसमें BLA का और मजीद ब्रिगेड का ज़िक्र है। अब ये देखा जाएगा कि मास्को फार्मेट का जब ये होगा इजलास इस फोरम के ऊपर, तो किस किस्म का एलामिया जारी किया जाएगा। एक तो ख़ित्ते के मुख्तलिफ़ ममालिक चाहते हैं कि इंक्लूसिव हुकूमत हो। इस मामले पर भी बात कर लेते हैं कि जी इंक्लूसिव हुकूमत बज़ाहिर तो मुख्तलिफ़ ममालिक कहते हैं, उनका मुतालबा है, लेकिन कुछ ममालिक जो हैं ये चाहते हैं कि अफ़गान तालिबान ही बरसर इक़्तिदार रहें। पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार रहें, लेकिन जो पाकिस्तान के TTP या बाकी तंजीमों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अफ़गान तालिबान वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, TTP और बाकी तंजीमों के लोगों को रोकें कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर ना हों। तो क्यों ये पाकिस्तान चाहता है? क्योंकि ज़रा ये कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता कि कोई दूसरी तंजीम या कोई दूसरा गिरोह जो है वो आए और यहाँ पे अफ़गानिस्तान में बरसर इक़्तिदार हो, या अफ़गान तालिबान और उस गिरोह के माबैन कोई लड़ाई झगड़ा हो, खाना जंगी की सूरत हाल हो। क्योंकि
جو برے اثرات ہوتے ہیں، جو برے حالات ہوتے ہیں افغانستان کے، اس کے برے اثرات پاکستان کو جھیلنا پڑتے ہیں، اور پھر براہ راست بلوچستان اور خیبر پختونخوا متاثر ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اگر وہ ملیٹنسی کی وجہ سے، انتہا پسندی کی وجہ سے یہ دو صوبے متاثر ہیں، تو اس کے لیے افغان سرزمین کا اگر نام لیا جاتا ہے تو یہ اب بہت زیادہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے افغان قیادت کے لیے، اور افغان وزیر خارجہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ لڑکیوں کی تعلیم، خواتین کی ملازمت، انسانی حقوق کے معاملات، انکلوسیو حکومت کا کچھ ممالک کی نظر میں وہاں پہ نہ ہونا، دوحہ معاہدے میں جو ایک بڑی شک تھی کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ بہت سارے معاملات ہیں، اور ان بہت سارے معاملات کا امیر خان متقی آمنے سامنے سامنا کریں گے۔ جب بات ہوگی تو آمنے سامنے بات ہوگی۔ اس سے پہلے جتنے بھی ماسکو فارمیٹ کے اجلاس ہوئے ہیں، یہاں پہ افغانستان کا، طالبان کا کوئی نمائندہ نہیں ہوتا تھا، اس مرتبہ یہ ہوگا، تو اس لیے اس اجلاس کی انتہائی اہمیت ہے۔ تو جو وہاں پہ کالعدم تنظیمیں ہیں، اس حوالے سے بھی علاقائی استحکام کے حوالے سے بات چیت ہوگی، اور یہ ماسکو فارمیٹ کا اصل مقصد یہ ہے کہ افغان عوام کو استحکام دلایا جائے، وہاں پہ امن ہو، وہاں پہ ایسی صورتحال ہو کہ جنگ کی صورتحال نہ ہو، وہاں سے منشیات کا خاتمہ ہو، وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو، وہاں پہ ایسی حکومت ہو کہ جو افغان عوام کو قابل قبول ہو۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہوں گے۔ اب یہ افغان طالبان کے لیے بھی انتہائی ایک اہم اجلاس اس لیے ہے کہ افغان طالبان جب اس قسم کا کوئی فورم ہوتا ہے، کوئی اجلاس ہوتا ہے، اور اس میں افغان طالبان کی نمائندگی نہیں ہوتی، تو وہاں سے جو اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے تو افغان طالبان کی حکومت ایک بیان جاری کر دیتی ہے، رد عمل دے دیتی ہے، یا اس رپورٹ کو مسترد کر دیتی ہے، یا پھر اپنی صفائی میں کوئی بیان دے دیتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ افغان طالبان کو اپنا جو مقدمہ ہے وہ پیش کرنے کا ایک ٹھیک ٹھاک موقع مل رہا ہے، اور یہ موقع فراہم کیا ہے روس نے کچھ مہینے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ آنے والا جو ماسکو فارمیٹ کا اجلاس ہے، اس میں افغان طالبان کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بہترین موقع ہے افغان طالبان کے لیے بھی کہ وہ اپنے جو تحفظات ہیں، یا جو ان کی اپنی جو صفائی میں یہ بات کرتے ہیں، یا جو ان کا اپنا جو ان کے دلائل ہیں، یہ سامنے پیش کر سکیں۔ اس میں بہت اہمیت کی حامل چیز یہ بھی ہے کہ اس دورے کے بعد امیر خان متقی نے ہندوستان جانا ہے، اور ہندوستان کا ان کا دورہ جو ہے کافی اہمیت کا حامل دورہ اس لیے ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ افغان طالبان دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں۔ افغانستان ایک آزاد ملک ہے، افغانستان ایک خود مختار ملک ہے، اور وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، وہ کر سکتا ہے، کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات بڑھا سکتا ہے، لیکن پاکستان میں ان کے دورہ ہندوستان کے حوالے سے بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید افغان طالبان اور ہندوستان ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، کوئی بھی افغان حکومت ہو تو ان کی ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، چونکہ پاکستان کی سرحد لگتی ہے افغانستان کے ساتھ، تو بہت سارے مسائل ایسے آ جاتے ہیں جیسے ان دنوں TTP کا مسئلہ ہے، اور بیچ میں بیک ڈور ڈپلومیسی بھی جاری ہے۔ محمد صادق خان انتہائی ایک فعال سفارتکار ہیں، بہت اچھی طرح یہ زبان سمجھتے ہیں، سفارتکاری کے آداب سے اچھی طرح واقف ہیں، انتہائی دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا ہم نوا بنایا ہے خطے کے باقی ممالک کو، وہ ممالک جن کی افغانستان کے ساتھ سرحد ملتی ہے، اور وہ ممالک بھی جن کی افغانستان کے ساتھ سرحد نہیں ملتی، لیکن ان کا انٹرسٹ ہے، ان کا اس چیز میں انٹرسٹ ہے کہ افغانستان میں ایک پائیدار ترقی ہو، امن ہو، استحکام ہو۔ بہت سارے منصوبے ایسے ہیں کہ جو جڑے ہوئے ہیں اس خطے کے ممالک کے ساتھ، اور اس میں راستہ جو ہے وہ افغانستان ہے۔ پاکستان اور انڈیا کو آپ کو پتہ ہے توانائی کی ضرورت ہے، انرجی کی ضرورت ہے، یہاں پہ وسطی ایشیا کی جو ریاستیں ہیں وہ توانائی سے مالا مال ہیں، خصوصاً گیس کے جو منصوبے ہیں، ایران میں گیس ہے، ترکمانستان میں گیس ہے، باقی جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں، اور بجلی کے جو منصوبے ہیں، اس حوالے سے بھی پاکستان اور ہندوستان کے لیے افغانستان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو افغانستان اپنی اس اہمیت کو کیسے کیش کرتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا۔ سائیڈ لائن میں کس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کیا یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں افغانستان کو، اور کیا یقین دہانیاں کرائی جائیں گی افغانستان کی طرف سے اس فارمیٹ کے جو اجلاس میں شرکا ہیں ان کو، تو یہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔ یہ جو ایران اور چین کے نمائندہ خصوصی
برائے افغانستان سے پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق خان صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ انتہائی اہم ملاقاتیں ہیں اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا پھر رزلٹ جو ہے وہ کیا برآمد ہوتا ہے. کچھ خبروں کے حوالے سے جس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی ہے. ان کو اپنا کام جاری رکھنے کا کہہ دیا گیا ہے. نومبر کے بعد بھی وہ اپنی خدمات جاری رکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس چیز کی منظوری دے دی ہے کہ یعنی یہ ایکسٹینشن ہے. کچھ سیاسی کارکنوں کے لیے یہ ایکسٹینشن ظاہر ہے کہ وہ ہضم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ موجودہ جو فوجی قیادت ہے یا جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی ہے آئی ایس آئی، اس کے سربراہ اگر موجود ہیں تو پھر ان سیاسی کارکنوں کے لیے یا اس سیاسی جماعت کے لیے مسائل میں کمی نہیں آئے گی. بہرحال یہ ایک چیز ہے جو دیکھی جا رہی ہے اور اس پر تبصرے کیے جا رہے ہیں. پشاور کا تانا ارمڑ ہے، یہاں پہ ایک چھاپے کے دوران کچھ اشتہاریوں نے فائرنگ کی ہے. ایک ایس ایچ او عمر خان اس میں شدید زخمی ہوئے ہیں. در آدم خیل طور چپر چیک پوسٹ پر شدت پسندوں نے حملہ کیا ہے. اس حملے میں ایک پولیس اہلکار حضرت عمر شہید ہوئے ہیں اور اس علاقے میں سرچ آپریشن کیا گیا. یہ ایک خبر دیر لوئر کی تحصیل لال قلعہ میدان میں میرجان خوٹ کے قریب سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر آئی ای ڈی ایک دھماکہ ہوا ہے. اس دھماکے میں کسی قسم کا جانی نقصان بتایا گیا ہے کہ نہیں ہوا. اپر اور اکزئی سے ایک خبر ہے کہ یہاں پہ کڑاپا پولیس چیک پوسٹ کے قریب آئی ای ڈی دھماکہ ہوا ہے. ڈی پی او شوکت علی کے مطابق آئی ای ڈی دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. یہ جب جانی نقصان نہیں ہوتا بہرحال حملہ ہو جاتا ہے. ملیٹنٹس اپنی طرف سے حملہ کر دیتے ہیں لیکن پھر خوش قسمتی سے اگر اس میں جانی نقصان نہیں ہوتا لیکن پھر وہ حملہ ظاہر ہے کہ حملہ ہوتا ہے. یہ ایک خبر. اور دوسری طرف آپ اگر دیکھیں تو بلوچستان سے بھی ایک خبر تھی. خانان میں ایک مقامی عدالت پر حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی طرف سے. اس عدالت کو قاضی محمد جان جو ہے اس عدالت کے، ان کو اغوا کر کے لے جایا گیا اور اس عدالت کو یا ان کے اس عدالت کے دفاتر کو نظر آتش کیا گیا. یہ ایک مسکان قلات کا یہ علاقہ بتایا گیا ہے اور گاڑی بھی ایک ساتھ لے گئے ملیٹنٹس دہشت گرد جو ہیں. اس کے بعد یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی بھاری تعداد یہاں پہ آئی. انہوں نے سرچ آپریشن بھی کیا. کسی قسم کی گرفتاری جو ہے یہ عمل میں نہیں آئی. بہرحال بلوچستان کی صورتحال ہو یا پھر آپ صورتحال دیکھیں باقی جو خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال آپ دیکھیں، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی معاملات ہیں. سیاست کا جو محاذ ہے وہ بھی خاصا گرم ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی آپ لڑائی دیکھیں، پھر مسلم لیگ نون اور عوامی نیشنل پارٹی کی لڑائی دیکھیں یا ان دونوں پارٹیوں کی کچھ شخصیات کی آپ لڑائی دیکھیں تو پھر افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ ملک جو ہے جا کس طرف رہا ہے. اس کے جو سیاسی اکابرین ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اصل مسائل کہیں بہت زیادہ پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں، بہت زیادہ وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں. اصل مسائل اور لوگوں کو جو مسئلہ درپیش ہے دہشت گردی کا، بہت سارے دیگر مسائل بھی ہیں. ظاہر ہے کہ جب دہشت گردی کا ایک بڑا مسئلہ حل ہوگا تو باقی مسائل کی طرف دیکھا جائے گا. لیکن جو ہمارے سیاسی کابرین ہیں وہ شاید سنجیدہ نہیں ہو رہے، وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں یہ خاصے جو ہیں وہ تشویشناک ہیں. اور پھر خصوصاً جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک کے معاملات، بلوچستان کے معاملات دیکھیں، خیبر پختونخوا کے معاملات دیکھیں، اور پھر ان معاملات کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی افغانستان کا نام بار بار استعمال ہوتا ہے، افغانستان کا بار بار ذکر ہوتا ہے، پھر اس میں جب اس قسم کے فورمز ہوتے ہیں، جب اس قسم کے اجلاس ہوتے ہیں تو ان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں. اب ماسکو فارمیٹ میں اگر بات ہوتی ہے، اگر کوئی یقین دہانی سامنے آتی ہے، اگر افغان طالبان کو کچھ نہ کچھ حقائق کا ادراک ہو، اگر قندھار میں بیٹی جو قیادت ہے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کو افغانستان کے اندر کی صورتحال کے حوالے سے تو شاید پتہ ہی ہوگا کیونکہ وہ قندھار سے تو باہر نہیں نکلتے، لیکن غالباً ان کو کابل تک اور باقی جو صوبے ہیں وہاں کی جو صورتحال ہے ان کے حوالے سے آگاہ کیا جاتا رہا ہوگا، لیکن غالباً ان کو دنیا کے معاملات کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا جاتا.
دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کس تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، مسلمان جہاں پہ ہیں خصوصاً غزہ میں آپ دیکھیں کس صورتحال سے وہ دو چار ہیں، شاید اس حوالے سے اتنی زیادہ یا تو ان کی جانکاری نہیں ہے، ان کے علم میں زیادہ بات نہیں لائی جاتی، یا ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ اگر پاکستان جیسے ملک کے ساتھ افغانستان کے معاملات درست ٹریک کے اوپر نہیں چل رہے تو یہ ظاہر ہے کہ افغانستان کے لیے بھی نقصان دہ بات ہے۔ چین کے اگر تحفظات ہیں تو بھی یہ افغانستان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ چین اور پاکستان چاہتے ہیں کہ CPEC-2 منصوبے میں افغانستان بھی شامل ہو، وسط ایشیا تک جتنے بھی مواقع ہیں، جتنی معدنیات یہاں پہ ہیں، اگر امریکہ یہاں پہ دلچسپی لے سکتا ہے، اگر پسنی پورٹ کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے تو پھر کیوں نہ جو پاکستان اور افغانستان کے معدنی ذخائر ہیں ان سے استفادہ کیا جائے، پاکستان اور افغانستان کے عوام کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع دیا جائے، اور یہ تبھی ہوگا جب آپس کے اختلافات کا خاتمہ ہوگا، جب غلط فہمیوں کا خاتمہ ہوگا، اور جب یہاں پہ امن ہوگا اور استحکام ہوگا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔